अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमारे साथ फिर से असद खटक हैं। पहले भी हमने असद खटक की आवाज़ आप तक पहुँचाई थी। वो लोग जिनको इस मामले का नहीं पता, मैं आपको बताती चलूँ कि 2 साल पहले असद खटक और वीना मलिक के दरमियान अलहदगी हो गई थी, लेकिन बच्चों की वजह से असद खटक ने खामोशी इख्तियार की, ये उनका कहना है। लेकिन अब असद खटक ने सोशल मीडिया से मदद तलब कर ली है और उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और वीना जो है वो एक माँ होने का किरदार अदा किए बिना उनके बच्चों को इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान ले आई हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो ड्यूअल नेशनल नहीं हैं, बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं ही नहीं। और दुबई के अंदर ईसीएल में उनका नाम है बच्चों का। ये सारे सवालात जो हैं वो हम पूछेंगे। ये सवालात हमने वीना मलिक से भी पूछे थे। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हम 2 पार्ट्स यानी कि एक इंटरव्यू हम लोग कर चुके हैं असद खटक के साथ, एक इंटरव्यू हम लोग कर चुके हैं वीना मलिक के साथ। उसमें उन्होंने डिटेल के साथ जवाब दिए हैं और आज असद खटक वो इंकशाफात करने वाले हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किए। मैं चाहूंगी कि लफ्जों की गोलाबारी करने के बजाय, एक दूसरे के ऊपर बातें करने के बजाय ये लोग प्रूफ दिखाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्होंने कोर्ट में अगर ये लड़ाई जीतनी है तो ये सेंटिमेंट्स के जरिए नहीं जीती जा सकती, बल्कि ये प्रूफ्स के जरिए जीती जा सकती है। तो आज हमारे साथ, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सक्लूसिवली हैं असद खटक। तो असद खटक, आपको वेलकम कहती हूँ मैं हमारे शो में, और मैं चाहूंगी कि कम वक्त में ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछूं और आप उनका डिटेल्ड आंसर दें। वीना मलिक से जितनी भी हमारी बात हुई है, उनके वकील ने हमसे बात की है और 1 बाय 1 उन्होंने आपके लगाए हुए तमाम एलिगेशंस का आंसर किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो इलीगली वहां से ले आई हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया है वीना ने ये हरकत करके। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या आप भी कोई जवाब देना चाहते हैं इसके बदले में? जो भी आप कहना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है, वीना के लिए भी है, तो जो भी आपका नैरेटिव है आप कहिए। जी थैंक यू सो मच जुनैरा, आपकी इन्विटेशन का, आपके प्रोग्राम का। और आई लव योर इंटरव्यूज़, स्पेशली जब आपने उनका इंटरव्यू लिया है सो कॉल्ड कोकर साहब का, तो इट वाज वेरी फनी फॉर मी। और मुझे एक बात समझ नहीं रही कि इनका जो ख़ानदान है वो इनको ऑन क्यों नहीं करता, मेरी एक्स को। जो कोकर साहब हैं, इनका नाम कोकर साहब नहीं है, इनका नाम है मोहम्मद तनवीर साहब, और ये वीना मलिक, जायदा मलिक का छोटा भाई है। एक मिनट रुकिएगा, ये आप क्या कह रही हैं? तो बड़ी स्ट्रेंज बात आपने कर दी है, बहुत स्ट्रेंज बात है, और ये पहली बार मुझे पता चल रही है। ओ माय गॉड, फॉर मी इज वेरी सरप्राइजिंग कि इनका खानदान या इनके बहन भाई कोई इनको ऑन क्यों नहीं करता। बस वो असद खटक ही था आई थिंक जिसने इसके सर पे दुपट्टा रखा और इसको इज्जत दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इज्जत किसी को रास नहीं आई। बट I don't have any words, I mean, but thank you very much. You can go ahead and ask whatever you want. I'm going to answer to you. मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। दोस्तों, आप लोग भी सुन रहे हैं और असद आप भी। बाय गॉड, मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि जो वीना के वकील हैं वो उनके भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने वीना के साथ रब्ता किया था इंटरव्यू के लिए, तो वीना, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो कह रही थी कि वो आपके हवाले से बात करना नहीं चाहती, लेकिन उनके बिहाफ पे उनका वकील बात करेगा। तो उस वक्त वीना ने बिल्कुल इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो वकील हैं दरअसल वो उनके भाई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई भी वकालत कर सकता है, केस लड़ सकता है, लेकिन अगर वो हमें बता देती या वो जो खोखर साहब हैं वो ये बता देते तो हमारे लिए ये चीज़ स्ट्रेंज ना होती। बहरहाल चलें, उनकी मर्जी, लेकिन ये बात मुझे पहली बार पता चली है कि वो उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे फनी चीज़ ये लगी कि जो कुकर साहब ने काम किया था, वो जिस चेयर पे बैठा हुआ था, भाईजान ये भी भाई साहब की है, नेक्स्ट टाइम ख्याल किया करें। और कुकर साहब उर्फ मोहम्मद तनवीर साहब, अगर आपको याद है, जब मैं आपके फर्स्ट टाइम आपके घर, मतलब आपकी बहन के घर जिसमें आप लोग सब रहते हैं पिंडी में, मैं आया था, तो मेरे कोई जूते जो थे वर्साची के शादी के, वो किसी ने चुराए थे, और मेरा एक ब्लेज़र था, वो तस्वीर में अभी शेयर कर सकता हूँ, चलो कर लेता हूँ। वो ब्लेज़र भी अभी तक मुझे नहीं मिला। जैकेट जो होते हैं जिसको जब मैंने पहना हुआ, तो मेरा वन ऑफ फेवरेट जो था वो गायब होता। फिर मेरी कुछ घड़ियाँ थी एक्सपेंसिव, वो भी मेरे घर से मिसिंग होती रहती थी। सन ग्लासेस होते थे। आई डोंट नो रियली, आप समझ चुके होंगे कि मेरा मकसद क्या है बताने का। तो खोकर साहब थोड़ा कंट्रोल करें और खोकर को साइड पे रखिए, अपना आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी जो है ना,
محمد تنویر صاحب وہ پلیز کیری. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام محمد تنویر ہے لیکن کھوکھر ان کا نام نہیں ہے اور وہ اپنی آئیڈینٹی چینج کر رہے ہیں. او مائی گاڈ. اچھا، یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ وینا سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے وکیل ہیں اور ان کا نام تنویر کھوکھر ہے، اور تنویر صاحب جو ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ تنویر کھوکھر ہیں. دیٹس وائی میں نے ان کو پورے پروگرام میں تنویر کھوکھر کہا. بہرحال کیونکہ آپ فیملی ممبر ہیں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا اس میں انہوں نے کیوں چھپایا یا اسے چھپانے کے پیچھے کیا مقاصد تھے، یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال میں نے تو انٹرویو لیا اور میں نے تو کویسچن تھرو کرنا تھا، بٹ یہ آپ کے توسط سے اب لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے اور ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے. تو چلے خیر، اب اگلے کویسچن کی طرف چلتے ہیں. میں کیونکہ وقت کم ہے اور بہت سارے سوال ہیں، کیونکہ آپ کے بہت اس طرح کے ایلیگیشنز ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے. یہ سوال بہت ہی الجھا ہوا ہے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کی پاکستانی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے، بچوں کا پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا، بچے جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہی نہیں ہیں، بچے تو امریکن نیشنل ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جو بچوں کا پاسپورٹ ہے یا جو وینا کا پاسپورٹ ہے اس کی تو آپ اسپانسرشپ آپ اس کو کر رہے تھے، آپ اس کے اسپانسر تھے. تو جب آپ اسپانسر تھے تو آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کے سگنیچرز کے بغیر، آپ کی ویریفیکیشن کے بغیر بچے پاکستان کیسے آ گئے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. میں نے کئی بار بولا ہے آپ کیس کی نوعیت کو سمجھیں. انہوں نے کرائم کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی عزت و وقار کو پھر سے مجروح کرنے کی کوشش کی ہے پاسٹ کی طرح. ای سی ایل میں نام ہے، ای سی ایل کا نام ابھی بھی دبئی میں ہے. جا کے آپ دبئی میں ابھی بھی میں امریکن پاسپورٹ اب میرے بچوں کے جو ہیں ان کا نام ڈالیں، ان کا نام ای سی ایل میں ہے، ان کا ویزا ای سی ایل میں ہے. ان لوگوں کی جس نے بھی ہیلپ کی ہے، وہ ایمبیسی نے ہیلپ کی ہے، کونسلیٹ میں کیا ہے، تھرڈ پارٹی نے کیا ہے، دبئی سے نکالا گیا ہے بچوں کو اللیگلی. دبئی گورنمنٹ کو ابھی تھوڑا اس کا وہ ہے نہیں، وہ انڈر کور انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. بہت سرپرائزنگ کویسچن ہے اور بہت ہی ہولناک اس کی حقیقت ہوگی جو کمنگ ڈیز میں آئے گی، اور ڈیفینیٹلی اس کی جو کانسیکوینسز ہو گئے وہ زیادہ بھی آپ کے خلاف جائیں گے، کیونکہ آپ نے نہ میرے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالی بلکہ ملک کی وقار کو بھی داؤ پہ لگا چکی ہے آپ، اینڈ یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. اور کچھ چیزیں میں ایڈ کر لوں آپ کو. زنیرہ، جیسے آپ نے کہا کہ دبئی کے قانون تو بڑے سخت ہیں، ڈیفینیٹلی بہت سخت ہیں. دبئی از ون آف دا سیفسٹ اینڈ سیکیور سٹی اینڈ یو از ون آف دا سیکیور کنٹری آف دا ورلڈ. بچوں کو ان لوگوں نے جیسے اللیگل طریقے سے جن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک غداری کی ہے. غداری اس لیے کہ ایک قانون ہوتا ہے ہر ایک ملک کا، ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہوا ہے. بچوں کو جو کہ امریکن سٹیزن ہیں ان کو غیر قانونی طور پہ پاسپورٹ ایشو کیا ہے اور غیر قانونی طور پہ ان کو ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے یا اسمگل کیا گیا ہے. تو اس میں بہت سی کانسیکوینسز ہیں. آئی ایم افریڈ کہ ڈپلومیٹک ایشو ہوگا پاکستان اور یو اے کے درمیان، اور اس میں ڈیفینیٹلی امریکن سٹیزن ہیں وہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں اور دے آر آلریڈی ان اٹ. اور دوسری جو کونسلیٹ اور دبئی نے جو اس کی جو وہ سو کال میرے بچوں کے لیے ڈیول پاسپورٹ ایشو کیا وداؤٹ مائی پرمیشن، وداؤٹ مائی سگنیچر، بیکاز میں اسپانسر ہوں اپنے بچوں کا دبئی میں، وہ ریزیڈنس ہے آف دبئی. وہ کبھی پاکستان کوئی آئی ڈی ہم نے اس کو لیے ان کے لیے اپلائی نہیں کیا، کبھی پاسپورٹ نہیں کیا. اور فنی بات یہ ہے کہ جب زائدہ ملک صاحبہ کو پتہ چلا کہ بچے جو ہیں اسد خٹک کو بھی مل رہے ہیں اور اسد خٹک کا جب صبر بس ختم ہونے والا ہے، تو انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اور جو ان میں ہیلپ کی ہے ڈپلومیٹک، آئی بلیو خان صاحب، I really regard for you. I have a very regard for you. I love you so much. I love PTI. لیکن یہ چیزیں جو ہو رہی ہے this is not bearable for me because as a father میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی انویسٹیگیشن جاری ہے. اور ڈی جے جو پاسپورٹ ڈائریکٹر کو بھی ہم نے لیٹر سینڈ کیا جو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ اور میرے لائر نے شیئر کیا ہوا ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ انویسٹیگیشن کی جائے. اگر انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی تو پھر ہم آپ کو ہوپ فلی ہم لا سوٹ فیل کریں گے. آپ کو پھر ہم ہائی کورٹ بلائیں گے اور آپ کو پوچھیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیسے پاسپورٹ ایشو کیا ہے. اور سب سے مین چیز جو ہے اس میں کونسلیٹ یوز ہوا ہے دبئی امریکہ، مطلب جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے کونسلیٹ کو آنسر دینا ہوگا، پاکستانی ایمبیسی کو آنسر دینا ہوگا. وہ اس لیے کہ اسپیشل فلائٹس جب چل رہی تھی کووڈ 19 میں، انہوں نے
اسپیشل فلائٹ میں کونسلیٹ نے آپریٹ کیا تھا یہ چیزیں. تو اس میں بہت سے کویشچن ریز ہو سکتے ہیں. میں یہ سوشل میڈیا پہ بھی بولوں گا اور میں یہ میڈیا میں بھی بولوں گا کیونکہ میرا حق ہے. میرے بچے مسنگ ہیں اور میرے بچے جو تھے میری جان ہے اور میں اپنے عمل ابرام سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں پوری دنیا کے ساتھ بھی لڑوں گا ایز اے فادر. بلکہ ہر باپ لڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے اور میں بھی لڑوں گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسد، ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو میں اب آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں وہ میرے تمام سوشل میڈیا صارفین، میرے فالوورز، میرے فینز نے پوچھا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ آخر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں سے زیادہ بہتر بچوں کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. آپ نے خود بھی یہ بات کہی کہ 2018 میں آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں یہ میوچل کانسنٹ سے ہوا تھا کہ آپ نے خود وینا کو اجازت دی تھی کہ بچے وہ اپنے پاس رکھ سکتی ہیں. تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بہترین ماں ثابت نہیں ہوئی، یا آپ کو ایسی کیا شکایات ہیں جس کی وجہ سے آپ بچوں کو واپس ان کی کسٹڈی لینا چاہتے ہیں؟ مطلب اگر بچے ماں کے پاس رہ لیں گے تو کیا اس میں برائی کیا ہے؟ زنیرہ بڑا زبردست کویشچن کیا کہ وہ ماں ہے. آئی وش وہ ماں ہوتی، آئی وش وہ ماں ہوتی. ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں، میں بھی ایک باپ ہوں، میں بھی ایک بیٹا ہوں، میں بھی ایک بھائی ہوں. کوئی بھی مرد، کوئی بھی ماں، کوئی بھی بہن بھائی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ان کی اولاد کو خطرے میں ڈالا جائے، ان کی اولاد کے ساتھ کھیلا جائے. میری بیٹی، میرا بیٹا کس اذیت سے گزرے ہیں میں نہیں بتا سکتا، کس اذیت سے گزرے ہیں میں نہیں بتا سکتا. اور اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. اللہ میرے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جو چیزیں میرے بچوں کے ساتھ ہوئی اگر میں نے شیئر کر دیا تو یہ جو سوال میں اب آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں، بینگ اے گرل، مجھے بہت شرم آتی ہے آپ سے اس طرح کا سوال پوچھتے ہوئے، لیکن یہ سوشل میڈیا ہے اور یہاں پہ لوگ بہت بلنٹ ہیں. وہ ڈائریکٹلی جو کویسچن جاننا چاہتے ہیں اس کا آنسر ان کو چاہیے. تو میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں، لیکن میرے جو اتنے سارے لاکھوں فالوورز ہیں وہ بار بار کامنٹ سیکشن میں یہ لکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسد کو کیا پتہ نہیں تھا کہ وینا کا ماضی جو ہے وہ کیسا ہے، داغدار ہے، صاف ہے؟ تو اگر اسد کو پتہ تھا کہ وینا کا ماضی کیسا رہا ہے، ان کے افیئرز رہے ہیں یا جو بھی ان کی زندگی کے پرسنل معاملات تھے، تو پھر اسد کو کیا ضرورت تھی وینا سے شادی کرنے کی؟ یہ سوشل میڈیا کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسد آپ نے پھر وینا سے شادی کیوں کی؟ اور دوسری طرف اس لیے بھی میں یہ کویسچن آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ وینا کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان سے پیسے مانگتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں وکیل، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ان سے پیسے بار بار مانگے. تو اگر وینا مالدار تھیں اور آپ کو پتا تھا کہ ان کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے، تو پھر کیا آپ نے پیسوں کے لیے شادی کی تھی؟ پلیز یہ ضرور بتائیے. میں نے جو ان سے شادی کی تھی، میں نے 8 دن کے اندر ان سے شادی کی تھی اور میں نے اس کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا تھا. پھر انہوں نے مجھے یہی بتا تھا کہ میں نے جو غلط کام کیے تھے یا جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کو سدھارنے کے لیے اسلام کے دائرے میں آنا چاہتی ہوں. یہ اس نے اپنے کئی انٹرویوز میں بھی بولا ہے شادی کے بعد، اور کئی انٹرویو میں بھی بولا ہے کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ سر پہ دوپٹہ سر سے دوپٹہ نہیں اترے گا اور میں اسلامک اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں اور میں اسلام کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں، میں ایک ایمبیسڈر بننا چاہتی ہوں اسلام کا. وہ آپ کو پچھلے جتنی بھی پریویس انٹرویوز میں ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں اور لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو جھوٹا ہے اور جو دھوکہ دینے والا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میری امت سے نکل گیا ہے. تو جھوٹ اور جو دھوکے دیتے ہیں وہ میں جج کرنے والا نہیں ہوں، لیکن یہ حدیث میں کلیئرلی مینشن ہوا ہے کہ وہ مومن بھی نہیں اور وہ امتی بھی نہیں. یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں انٹرویو لے رہی تھی وینا کا، تو جو ان کے وکیل ہیں مطلب بھائی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وینا کو انہوں نے طلاق نہیں دی بلکہ وینا نے ان سے تنگ آ کے خود خلا لی تھی. تو دوسری طرف وینا یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکے کے ساتھ شادی کی تھی اور انہوں نے میرے فادر سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کی کوالیفیکیشن زیادہ ہے جبکہ یہ پرائمری پاس ہیں. اور تیسری طرف وینا کا یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ آپ نے خود کو بزنس مین شو کیا جبکہ آپ تو چھوٹی موٹی مزدوری کرتے تھے. تو ان تینوں سوالوں کی مجھے کائنڈلی آپ جواب دیں. اچھا، ریگارڈنگ دا طلاق اور خلا کی بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک بہت کنٹروورشل کیس ہے. اگر وینا ملک چاہتی ہیں، مطلب زائدہ بیوی چاہتی ہیں، تو پھر میں اس کو بھی ایکسپوز کر سکتا ہوں کہ کیسے اس نے خلا لیا ہے، کیسے اس نے دھوکے سے یہ چیزیں کی ہیں میرے ساتھ، کیسے کانسیکوینسز تھے، کیسے مجھے امریکہ بھیجا گیا
اور امریکہ بیچ کے آپ نے مجھے بولا کہ وہاں پہ گھر خریدتے ہیں, وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے کیسے طریقے سے خلا لے لیا ہے, وہ سب میرے پاس. وینا ملک صاحبہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 3-4 سال کا جتنا بھی ڈیٹا ہے نا میرے پاس, آپ نے جو کیا ہے وہ سب میرے پاس ہے. آپ کی چیٹ, آپ کی ابیوزو کنٹینٹس, آپ کے اور سٹف سب میرے پاس ہیں. تو یہ بات الگ بات ہے کہ پیسے سے کی پیسہ پیسہ پیسہ, صرف پیسہ ہی آپ کے لیے ہے بس, اور کچھ چیز ہے کہ نہیں آپ کی زندگی میں. آپ کے ماضی میں بھی دیکھیں جتنے بندوں کے ساتھ آپ کا افیئر تھا, ان کے ساتھ جب بریک اپ جب ہوتا ہے تو پیسے پہ ہوتا ہے. وہ میرا پیسہ کھا گیا, میرا یہ کھا گیا, میرا وہ کھا گیا, میرا یہ کھا گیا. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں پرائمری پاس ہوں, میں پرائمری کیا, پرائمری ہوتا ہے, مڈل ہوتا ہے, میٹرک واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے. ٹو یور کائنڈ انفارمیشن, میں کوئی پرائمری پاس بندہ ہوں, اس لیے مجھے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا ایمبیسیڈر بھی بنایا گیا, مجھے ریڈ کراس کا کورسپونڈنگ بھی بنایا گیا آئی ڈی پیز کے لیے, یو ایس اور کینیڈا کے لیے اور یو کے لیے, اور مجھے دوسری بڑے آنرز ملے. یار زنیرا, ویری لولی کنورسیشن, ویری لولی کنورسیشن. اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار پرائمری کلاس والا بھی بندہ کام کر سکتا ہے. تو دوستو, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, پڑھو نہیں. پرائمری میں بھی آپ ایمبیسیڈر بھی بن سکتے ہو, پرائمری میں آپ پبلک فگر بھی بن سکتے ہو. پرائمری کلاس تو بڑا ہی آئی اسٹڈی ان آرمی اسکول. الحمدللہ میرا ابو جو ہے آرمی میں سرو کر چکا ہے, 65-71 کے وارز لڑ چکے ہیں. آئی وش میں فوج میں ہوتا, بٹ قسمت کہیں اور لے کے چلی گئی مجھے. اور رہی بات دھوکے سے شادی, تو میڈم ایک بات میں آپ کو کلیئرلی بولوں, آپ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وینا ملک کون تھی شادی سے پہلے, اور وینا ملک کو پاکستان لانے والا یہ واحد بندہ جس کا نام ہے اسد خٹک. آپ بلیک لسٹ تھی پاکستان میں, آپ کے اوپر تھریٹس تھے, سب اسد خٹک نے ختم کیے. اور دھوکہ میں نے نہیں دیا, دھوکہ آپ نے دیا, دھوکہ آپ نے اپنے آپ کو دیا, اب دھوکہ آپ نے پورے پاکستان کو دیا, اور ابھی تک آپ دھوکے پہ چل رہی ہیں. اور اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو ہدایت دے. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے اسد, آپ جو بھی پرسنل باتیں جو آپ کر رہے ہیں, یا جو آپ نے تنویر کھوکھر یا تنویر علی یا تنویر محمد یا جو بھی وہ ہیں ان کے حوالے سے آپ نے یہ جو کامنٹس پاس کیے ہیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی, کیونکہ میں تھوڑی سی اس بارے میں ہرٹ ہوں کہ اگر مجھے پتہ چلتا کہ وہ ان کے بھائی ہیں تو اوبویسلی میں نے تب بھی انٹرویو کرنا تھا, کیونکہ میرا کام تھا سوال پوچھنا, لیکن مجھ سے چھپایا گیا, مجھے نہیں بتایا گیا. آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی, میں اس بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن جو وینا کے وکیل ہیں, کیونکہ اب میں انہیں وکیل کے طور پہ ٹریٹ کروں گی نا, کیونکہ انہوں نے مجھے اپنا وہ تعارف کروایا. خیر, انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سے 7.5 کروڑ روپے لیے تھے بزنس کے نام پہ, اور آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کو واپس کر دیں گے, لیکن آپ نے آج تک وہ پیسے ان کو واپس نہیں کیے. تو اس حوالے سے بتائیں, کیونکہ وہ بار بار آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ پیسے کے لالچی ہیں, پیسے کی وجہ سے آپ ان کے پیچھے گئے. اور زنیرا, میں کچھ چیز اور ایڈ کر لیتا ہوں کہ ابھی بڑے ڈرامے شروع ہوں گے اور کہیں گے یہ کھا گیا وہ کھا گیا. بھائی وربلی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جو ہے پروف کریں, چیزیں پروف سے ہوتی ہے, چیزیں لیگل چیزوں سے ہوتی ہے. اور اب یہ جو ٹوپی ڈرامہ جو آپ لوگ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں نا کہ میرا پیسہ کھا گیا وہ کھا گیا, وینا ملک عرف بل گیٹ, اب یہ میں ایک نیا ٹائٹل ان کو دینے والا ہوں آپ کے توسط سے, زائدہ ملک عرف وینا ملک عرف پاکستانی بل گیٹس. باقی ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں. تو وینا ملک صاحبہ, آپ خدا کا خوف کریں. میں 20 سال سے دبئی میں ہوں, ٹھیک ہے, میرے امریکہ میں بھی گھر ہے, میرا ایک اپروپٹیشن ہے. آپ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ بولو گی تو, لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جو لوگ میرے فیملی کو جانتے ہیں, تو یو ول بی ویری شاکڈ. میں آپ کی پرسنل فیملی کے بارے میں نہیں جا سکتا, لیکن ایک کمنٹ کروں گا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو بولیں کہ اپنے لیے گھر تو خرید لیں, یا اپنے جتنی بھی آپ کی بہنوں ہی آپ کے گھر میں رہتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں, یا جو آپ کا جو سو کالڈ کھوکر صاحب جو پتہ نہیں کہاں سے کھوکر لگا ہوا ہے, اپنا نام بھی اس نے کھوکر کر دیا, اور جس نے آپ کو آن بھی نہیں کیا, اپنے بھائی نے آن بھی نہیں کیا. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے جی اسد قریب ہے. تو آپ نے 1000 مرتبہ انٹرویوز میں بولے کہ اسد صاحب کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, وہ اتنا بزی ہوتا ہے بزنس میں. زنیرا فار 7 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ویورز, behalf of ان کی اسٹیٹمنٹ, I am strongly
condemn this allegation, but اگر وینا ملک اتنی امیر ہے تو آئی ایم لوکنگ فار ایف بی آر، پاکستان ایف بی آر کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وینا ملک کے جتنے ایسٹس ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے، کیونکہ یہ تو ارب پتی ہے. یہ تو اسد خٹک کو اربوں روپے دے رہی ہے، محمد آصف کو بھی اس نے اربوں روپے دیے تھے، ببرک کو بھی اربوں روپے دیے تھے اس نے، اس کی پراپرٹی اس نے ہتھیائی ہوئی ہے. اور ایک انڈیا میں جو اس کا دوسرا جو کوئی سو کالڈ مینیجر تھا، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، اس کی بھی کروڑوں روپے اس کی پراپرٹی لی تھی اور کچھ کروڑوں روپے کی جولری لی تھی، جو ٹی وی پہ اس نے بار بار بولا ہے. I request FBR, please take this in serious note and start investigation against Veena Malik wealth. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ جو انہوں نے نئی جو ڈرامہ شروع کیا ہے پیسوں کا، اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، جیسے میں نے ارلیئر بتایا، اس کی ہسٹری میں ہر کوئی بندہ جس کی لائف میں آیا ہے، جس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آیا ہے، اینڈنگ کے بعد یہ کہتی ہے کہ اس نے میرا پیسہ کھایا، میرا یہ کھایا. فنی بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویڈیو اس کی سینڈ کی ہے، جس میں کسی میرے خیال میں محمد آصف جو کرکٹر تھا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کسی شو میں، اور اس کو کہہ یہ میرے پیسے کھا گیا، میرا یہ کر دیا، میرا وہ کر دیا. تو میرے خیال میں وہ بندے نے، اس کا بھی صبر ختم ہو گیا ہوگا، اور اس نے بولا کہ میڈم جی جو میں نے چپل پہنے ہیں نا، یہ بھی آپ نے ہی خریدے ہیں. تو مطلب یہ تو ہر فٹ پاتی کے ساتھ پھر بیٹھی، پھر تو ہم سب فٹ پاتی تھے. اور یہ جو میڈم ہے، یہ تو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ بل گیٹ ہے، یہ تو جادو کی چھڑی ہے، سونی کی چڑیا ہے، جو ہر ایک کو ڈونیٹ کر رہی ہے اور ہر ایک کو پیسے دے رہی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. دس از ویری ریڈیکولس. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کرکٹر آصف کے ساتھ جو بھی افیئر تھا وینا کا، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن یہ جو چپل والی بات آپ نے بتائی ہے یا جو آپ نے باتوں کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے میں ٹوٹلی انویئر تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن میں پھر بھی اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ خود ہی چیزوں کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں، وہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹوٹلی ان کے اوپر ہے. اور ایک اور سوال جو کہ سوال نہیں ہے، بیسیکلی میسج ہے جو کنوے کیا ہے وینا کے وکیل، یعنی کہ آپ کے مطابق ان کے بھائی نے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی آپ انٹرویو لیں گی اسد کا، تو ان کو یہ میسج کیجئے گا کہ وہ جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بچوں سے ملنے نہیں دیتے، تو ان سے کہیں کہ وہ ایک دفعہ ہم سے کانٹیکٹ تو کریں. اگر وہ کانٹیکٹ کریں گے تو ہم بچوں کو ملوا دیں گے. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور بتا دیں. دیکھیں جی تنویر صاحب، میرے ایکس صالح صاحب جو ہیں، صالح صاحب، آپ میں بڑا خوش ہوں تنویر کہ ایٹ لیسٹ تم نے پریکٹسنگ شروع کر دی، ورنہ پورا دن تو گھر میں سوتے رہتے تھے اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھی گھروں میں. میں نہیں چاہتا پرسنل میٹرز، سوری میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. آپ میرے لائر کو پلیز فیس کریں. آپ یہ جو یہاں پہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ میں بچوں سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کی بہن کو میں نے ہزاروں میسیجز کیے ہیں واٹس ایپ پہ، میں ابھی شیئر بھی کر دیتا ہوں. آپ کی بہن نے میرے بچوں کے برتھ ڈے پہ بھی مجھے ان سے بات نہیں کروائی. تو 26 سپتمبر 2019 سے آج تک میرے بچے نے کی میں نے آواز نہیں سنی، نہ ان کی میں نے شکل دی کہ لائف آپ کی بہن کی بدولت. اور کائنڈلی ایک دوسری ریکویسٹ آپ کے لیے یہ ہے تنویر بھائی کہ یار خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ لوگوں نے لیگل بیٹل شروع کی ہے تو خدا کا واسطہ پلیز آپ کورٹ بھی تو آیا کریں. 4 تاریخ کو کورٹ ہیئرنگ تھی، آپ لوگ نہیں آئے. یہ تو نہیں چلے گا نا میری جان. دیکھیں، بینگ یور ایکس بینوئی، آئی ریسپیکٹ یو اینڈ آئی لو یو تنو. آئی نو تم کتنے پریشر میں آئے ہو، ورنہ کیونکہ وہ تمہیں یہ بول سکتی ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں بولا تو میرے گھر سے نکل جاؤ. اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس تو اور گھر ہے ہی نہیں. آئی ایم سوری، میں پرسنل ہو رہا ہوں، لیکن آئی کین فیل یور پین، آئی کین فیل یور پین میری جان. بیسٹ آف لک، بیسٹ آف لک میری جان. یہ اچھی بات ہے کہ تم آئے ہو، کچھ کیس شروع کیا ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ کچھ پریکٹس تو ہونی چاہیے نا لائف میں. میں چاہتا ہوں، میں تو تمہیں کہیں 1000 مرتبہ بولا کہ بھائی ڈو یور پریکٹس، ڈو یور پریکٹس. کب تک گھر میں بیٹھے رہو گے اور آپ کی بہن آپ کو تانے دیتی رہے گی کہ میرا کھا رہے ہو، میرا کھا رہے ہو، میرے گھر سے کیوں نہیں نکل رہے ہو، گھر سے نکلو ورنہ میں پولیس بلا لوں گی. تو اچھی بات ہے، کل اب اس کا گھر آتے آنے کے لیے بھی آپ نے کچھ کرنا تو ہوگا. اچھا، آپ سے ہماری جتنی دفعہ بھی بات ہوئی، آپ نے یہی کہا کہ وینا آپ کو اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت گندی گالیاں دیتی رہی ہیں اور آپ کو اور آپ کی فیملی کے بارے میں بڑے نازیبا قسم کے کلمات بولتی رہی ہیں. تو مطلب ایک باعزت انسان تو کبھی برداشت نہیں کرتا نا، ایک بار گالی برداشت کرے گا، دوسری بار کرے گا. تو میں آپ سے پرسنلی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار میں گالیاں کھاتا رہا، میں چپ رہا، میں بولتا ہی نہیں تھا. تو
کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ اب تو آپ کا رشتہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گالیاں کھا رہے تھے، کیوں؟ وجہ بتائیں۔ جی بالکل زنیرا، یہ بات صحیح ہے. شی از ویری ابیوزو، ویری وائلنٹ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس نے میرے اوپر 2 مہینے بعد اٹیک کیا تھا لندن کے ویسٹرن ہوٹل میں. میرے اوپر اس نے پرفیوم پھینکا تھا، اور اس کی گواہ طارق جمیل صاحب ہوں گے. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے اس ٹائم فون کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب، مجھے نہیں لگتا یہ عورت کے ساتھ میرا لمبا وہ چل سکتا ہے، بیکاز یہ بڑی وائلنٹ ہے، یہ بڑی جھوٹ بولتی ہے، اور اس سب دھوکہ دہی ہے، اور میں برداشت نہیں کر سکتا. طارق جمیل صاحب کو آپ لے سکتے ہیں، ان کو پوچھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے شوبہ اس لڑکی سے شادی کی ہے، اور یہ بہت بڑا دل کیا رکھا ہے آپ نے، مطلب اتنا بڑا دل آپ نے کر کے کسی کو عزت دی ہے، تو اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا. اور ان کی یہی الفاظ مجھے بھی ابھی بھی یاد ہے. انہوں نے کہا اسد میرے بچے، میرے بھائی، آپ نے دنیا میں جنت کمائی ہے، تو میری بیٹا صبر کرو، صبر کے ساتھ اس کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ ہم نے نرمی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ رکھے. یہاں میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ آج تک اس لیے خاموش رہے، آپ نے وینا کے بارے میں اصلیت اس لیے نہیں کھولی کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ بااثر افراد اور جو علماء تھے انہوں نے آپ کو روک رکھا تھا. تو کیا آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں گے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، آپ بتانا چاہیں نام کہ وہ کون تھے افراد، یعنی وہ کون سے علماء تھے، کیا آپ ان کا نام لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، باثر افراد کی بات جو ہے، باثر افراد مطلب جو میرے دوست تھے، میرے کولیگس تھے، یا جو بھی اور لوگ تھے، علماء تھے، چیزیں تھی، نیک بندے تھے، یا جو بھی ہے، انہوں نے صرف یہ اس لیے کہا ہوگا کہ یار آپ کمپرومائز کر لیں، یا اس کو کچھ نہ کریں، چپ رہیں، اللہ کے لیے چپ رہیں. لیکن کچھ لوگوں نے مجھے دھمکیاں بھی دی ہیں ڈیفینیٹلی، اور ٹائم جب آئے گا میں ایکسپوز کروں گا اگر ضرورت پڑی تو. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا زنیرا کہ میں نے بہت سہ لیا، لیکن اب میں سہنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ مائی کڈس لائف، دیئر کڈس فیوچر، اور ان کے کیریئر کے لیے. میری ایک بیٹی ہے، ایک میں مسلمان ہوں. میں نے جیسے پہلے کہا، میں الحمدللہ میں محبت وطن ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں. میں نے پاکستان کے لیے، آپ کو میں ایڈ کروں، میں نے صرف اور صرف پاکستان کے لیے ابھی تک نغمے گائے ہیں. میں نے کوئی کمرشل گانا نہیں گایا. میں نے پاکستان آرمی کے لیے گایا اور پاکستان کے لیے گائے ہیں. اچھا، وینا کے والد صاحب کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وینا بھی کہتی ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے یہ کروایا تھا ان کے والد نے، تو ان کے والد کے بارے میں آپ جب مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے آف دی ریکارڈ، تو آپ نے کہا تھا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. تو وہ کیا ان کے والد کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے ان کے والد کے حوالے سے، جو بھی آپ کا میسج ہے یقیناً وینا تک بھی پہنچ جائے گا، تو آپ کہیے. ریگارڈنگ ان کے والد صاحب جو ہیں، والد صاحب ملک صاحب، اسلم صاحب، انکل میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ بڑے معصوم بندے ہیں، آپ کے ساتھ بڑے ظلم ہوتے رہتے ہیں، میں دیکھا ہے ان کی فیملی میں، لیکن میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اللہ بلیس یو، اور اللہ آپ کو اتنی طاقت دے کہ آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ وینا والد صاحبہ، اگر آپ نے کہتی کہ میرے آپ کے والد سے آپ سے بات ہوئی تھی، تو یہ ون آف دا کیا کہتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ. یار خدا کا خوف کرو وینا صاحبہ، زائدہ بی بی، خدا کا خوف کرو. نہ آپ کو والد صاحب کی کوئی وہ ہے، نہ آپ کوئی کسی اور کی کوئی اجازت کی ضرورت ہے. آپ انڈیپینڈنٹ تھی. جب مجھے آپ ملی، آپ ڈائریکٹ میرے ساتھ اکیلے ملی. والد صاحب کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا، بس وہ خوش قسمتی سے وہاں پہ، وہ دبئی پہ آپ نے ویزے پہ اس کو بلایا تھا، کیونکہ آپ پاکستان آ نہیں سکتی تھی. پاکستان پہ آپ پہ بہن لگا ہوا تھا، پاکستان آپ ڈر رہی تھی، کیونکہ اسد خٹک نے جب آپ سے شادی کی تبھی تو آپ کو پاکستان آنے کی اجازت. تھینک یو اسد. ہمارے شو کا اب وقت ختم ہو گیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ کے پاس جو بھی ایویڈنسز ہیں، جو کہ یقیناً آپ نے آف دی ریکارڈ مجھ سے شیئر کیے ہیں، جو کہ ابھی فی الحال میں اپنی آڈینس کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کر سکتی کیونکہ آپ کی اجازت نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں اگر وینا اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے، پلیٹ فارم ان کے لیے بھی ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے، پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی ہے. تو دوستو، جتنے آپ کے سوال تھے جو آپ نے کامنٹ سیکشن میں پوچھے تھے، وہ سب میں نے اسد سے پوچھ لیے ہیں. تھینک یو سو مچ اسد آپ کے وقت کا. اینڈ تھینک یو ویری مچ زنیرا فار یور ونڈرفل انٹرویو. آئی بلیو کہ یہ آپ کی ویورس کو کچھ نئے فیکٹس نظر آئیں گے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو سچا ہوتا ہے نا، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. جو سچا ہوتا ہے پھر یہ نہیں کہتا میرے وکیل سے بات کر لو. وہ جو ہوتا ہے کہ میں خود بات کروں گی، میں خود رپلائی کروں گی. جیسے کل آپ کے انٹرویو میں میری محترمہ نے کہا تھا کہ میرا لائر جو ہے، سو کالڈ کوکر صاحب عرف محمد تنویر صاحب، جن کو اپنا نام لینے میں بھی شرم آتی ہے، اور جس کو اپنی بہن کو بہن کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے، آن کرنے میں بھی، تو
بیسٹ آف لک گائز. I'm glad کہ لیگل وار شروع ہو چکی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, جو سچ پہ ہوتا ہے, جو حق پہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور جو اس کے پاس اللہ ہوتا ہے, اس کو پوری دنیا بھی خلاف ہو جائے, اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تھینک یو ویری مچ سر. اپنا خیال رکھیے زنیرہ. آپ سب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو بیسٹ پاسبلٹی دی, جتنے بھی سوالوں کے جواب تھے آپ نے وہ دیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے بہت سارے سوال بھی کھڑے کر دیے, کیونکہ آپ نے بہت ساری ایسی باتیں پوچھی ہیں جن کے بارے میں مجھے خود پتہ نہیں تھا. جیسے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ان کے بھائی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے جو باتیں کی ہیں, اور بڑا جگرا چاہیے اس طرح کی بات کرنے کا کہ اپنی ایکس کے بارے میں آپ ان کے افیئرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بہرحال میں پھر بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے اور ان کے بچے جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, آپ کا خون بھی ان میں شامل ہے, آپ کی مسز ایکس وائف کا بھی اس میں خون شامل ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے اور جس طرح بھی آپ کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اسی لیے میں نے آپ سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھے کہ میں TRP بڑھاؤں, میں نے آپ سے وہ سوال پوچھے ہیں جو لوگ چاہتے تھے کہ اس کا آنسر آپ کو ملے. تھینک یو سو مچ. اور دوستو, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اور مزید اس بارے میں کچھ جانیں تو کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجئے اپنے جو بھی سوال آپ پوچھیں گے, وہ میں یقیناً اگلی بار وینا سے پوچھوں گی. اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک آ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.